अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, बूम बूम, आफरीदी, लाला और इन तीनों नामों से पहचाने जाने वाले शाहिद आफरीदी साहब की जानिब जो लानतों की तोपों का रुख था, उसको मोड़ने में शेर अफजल खान मरवत ने और अली मोहम्मद खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शेर अफजल खान मरवत का अपना एक स्टैचर है, लोग उनके ऊपर मरते थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि उन्होंने बबांगे दोहल खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक इमरान खान साहब के जेल में होते हुए इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल कैंपेन को चलाया। अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर फख्र पीटीआई इसलिए करती थी क्योंकि उन्होंने 6 दफा मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर जेल भुगती और हमेशा इमरान खान की तस्वीर को सीने से लगाया, झंडा हाथ में इमरान खान साहब का पकड़ के फिरते रहे पीटीआई का। लेकिन अब ये दोनों तमाम तर पीटीआई सोशल मीडिया टीम की लाला की जानिब मुड़ने वाली लानतों का रुख अपनी जानिब मोड़ चुके हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ हकायक मैं रखना चाह रहा हूं। ये हकायक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ तस्वीर मैंने आपको कल दिखाई थी, जो समझते थे कि वो खान साहब से ज्यादा ताकतवर हैं, खान साहब से ज्यादा मकबूल हैं, खान साहब को करेक्ट कर सकते हैं, खान साहब की ओरिएंटेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो उनके साथ जो हुआ वो हुआ। कुछ मजीद तस्वीर दिखा देता हूं। ये मुलाजा कीजिएगा, ये मोहतरमा है, इनको उज़्मा कारदार के नाम से जाना जाता है। आजकल सूबाई असम्बली यानी पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की काबीना के अंदर शामिल हैं, काबीना में ना सही, बहरहाल एमपीए हैं। तो उज़्मा कारदार साहिबा समझती थी कि इमरान खान साहब जो है उनको करेक्ट किया जा सकता है। देखें, करेक्शन का मार्जिन हर किसी में होता है, करेक्ट करने की जरूरत भी इंसान को हो सकती है, लेकिन जब आप डाई हार्ड फॉलोअर्स को, जबकि वो शख्स मौजूद ना हो, उसकी मौजूदगी में क्रिटिसाइज करते हुए हीरो किसी और को गर्दाने या उसके बराबर किसी और को हीरो गर्दाने, तो फिर आपके साथ जो होता है वो फिर चश्मे फलक विटनेस करता है। तो उज़्मा कारदार साहिबा को चश्मे फलक ने तमाम तर रानाइयों के साथ, तमाम तर चका चांद के साथ ख्वार होते हुए देखा और अभी तक देख रहे हैं। ये पहली एग्जाम्पल थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरे, ये मुलाहिजा कीजिएगा, ये हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात, इमरान खान साहब के दस्ते रास्त, एक वक्त में तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब ने इनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट किया, इनकी सर्विसेज भी हैं पीटीआई के लिए। फिर एक पॉइंट पर आकर जब इनके ऊपर केसेस थे तो एकदम से इनकी भागने की एक वीडियो आई और उस वीडियो के बाद ये मुतनाज़ा बने। उस तनाज़े के बाद, उससे पहले फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स की रीच देख लें। एक ट्वीट के ऊपर 50-50 हज़ार लाइक्स आते थे। उसके बाद जब सोशल मीडिया टीम ने, इमरान खान साहब ने और बाकी लोगों ने इन तमाम लोगों को डिसऑन किया, फवाद चौधरी साहब ने बियॉन्ड द वे जाकर 2-3 स्टेटमेंट्स दी। उसके बाद अब गो के वो भुगत रहे अपने तमाम तर केसेस, लेकिन पब्लिक ने जो रिएक्ट किया वो रिएक्शन ये था कि इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान, नो वन इज बियॉन्ड हिम। तो फवाद चौधरी साहब का जो मामला था वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। आगे चलते हैं, एक और पिक्चर देखिए। ये हैं आयशा गुलालाई साहिबा। बवक्त ज़रूरत ये मुस्लिम लीग काफ के एक और धड़े में शामिल हो गई थी जिसको चौधरी सरवर साहब लीड कर रहे थे। उससे पहले इन्होंने गंदे गंदे मैसेजेस वाली एक स्टेटमेंट देकर अपने आप को एक डिफरेंट शख्सियत साबित करने की कोशिश की। मोहतरमा ने अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई। फिर पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट से सुनने में आया कि शायद एमएनए बन जाए। आजकल कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं है। बतौर खातून सबकी इज्जत और एहतराम है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब इस पीटीआई एंड पीटीआई इमरान खान। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तस्वीर मुलाहिजा कीजिए, फ़ारूक हबीब साहब, ये दस्ते रास्त थे इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब के आगे पीछे फिरते थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसलाबाद से मुंतखब होने वाले नौजवान एमएनए थे और उसके बाद इन्होंने वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात की हैसियत से भी कलमदान संभाला। लेकिन
پھر حالات نے اور چشم فلک نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے اوپر سمجھنے کی کوشش کی اور یہ گردانہ کہ وہ کریکٹ کر سکتے ہیں، کریکٹ کرنے کا مارجن ہوتا ہے، یہ سپر سیڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو حالات تھے وہ چشم فلک نے دیکھے۔ کچھ تصاویر آپ نے کل بھی دیکھی تھی، ایک اور شخصیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کا نام ہے اکبر ایس بابر۔ یہ اکبر ایس بابر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی ہیں، یہ جو پی ٹی آئی عمران خان کی ہے، یہ عمران خان کی پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بڑے مشہور ہے، پھر الیکشن کمیشن بار بار جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کی ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب بہت بہتر طریقے سے یہ شاید گردانتے تھے کہ وہ چاہیں گے تو پی ٹی آئی میں سے عمران خان کو سپر سیڈ کر کے پی ٹی آئی کا دست راست بن جائیں گے یا پی ٹی آئی کے مرکزی کردار بن جائیں گے۔ پھر جو چشم فلک نے دیکھا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان۔ کچھ مزید شخصیات بھی ہیں، لیکن ان میں سے موسٹ امپورٹنٹلی یہ ایک شخصیت ہے، سابق صدر پاکستان عمران خان صاحب کے قریبی عزیزوں میں سے ایک، رفقا میں سے ایک، جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ ان کو عمران خان صاحب ابھی بھی کلین چٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے کوشش بڑی کی تھی، لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جب عمران خان صاحب کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی اور جب یہ عمرے پر چلے گئے اور پیچھے بہت سارے بل پاس ہو گئے، آرڈیننس پاس ہو گئے، تو اس کے بعد جو تنقید کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ اور اب بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی نے نوکری پکی کی ہے تو یہ ہے، تو ان کو ابھی تک اون نہیں کیا جاتا پی ٹی آئی سوشل میڈیا نوجوانوں کی جانب سے۔ تو ونس اگین پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی۔ اب آ جاتے ہیں ذرا شاہد آفریدی صاحب کے جو سٹیٹمنٹس تھے اس کے اوپر شیر افضل مروت اور علی خان نے کیا بولا، علی محمد خان نے۔ شیر افضل مروت کے اوپر جانے سے پہلے آفریدی صاحب کے بارے میں یہ کلیم ہے 3-4 بڑی شخصیات کا کہ انہوں نے تو ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ دیکھیں، ہائیبرڈ جمہوری نظام ہے، چاہے کیسا بھی جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ این آر او دینے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو این آر او از این آرڈیننس، ٹھیک ہے، اور اس آرڈیننس کو پیش کرنے کا اختیار صرف اور صرف آپ کے پاس آپ کے صدر کا ہوتا ہے، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے اور پھر سپریم کمانڈر بھی ہے تمام انسٹیٹیوشنز کا، تو وہ کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن جو آفریدی صاحب کی مراد تھی یا منصوب تھا وہ ہم نے محسوس بھی کر لیا اور سمجھ بھی لیا، تو اس صورت کے اندر وہ سٹیٹمنٹ کس پیرا میں دے، حالانکہ ان سے پوچھا بھی اگر یہ جائے کہ آرڈیننس ہوتا کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آرڈیننس ہوتا کیا ہے۔ I'm dead sure کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آرڈیننس میں اور بل میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوگا، ان کو ایون این آر او کا ایبریویشن بھی نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد انہوں نے پے در پے عمران خان صاحب سے متعلق اور پھر عمران خان صاحب کے فالوورز سے متعلق ایسے کامنٹس دیے، پے در پے متعدد ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، ایسے کامنٹس دیے، بعد میں معذرت بھی کرتے رہے، جس سے نہ صرف ایک لیڈر کی فالوئنگ کی دل آزاری ہوئی، بلکہ اس چیز کا شائبہ گیا کہ شاید وہ کسی مفاد کے چکر میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ پھر آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، آپ کے ایکشنز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایسے وقت میں جس وقت میں وہ شخص بہت بڑے کرائسس سے گزرا ہے، اس وقت کے اوپر اس شخص کے ساتھ تعزیت، عیادت یا اس طرح کا کوئی ہمدردانہ رویہ نہیں رکھتے۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ 8 فروری کو پبلک نے نکل کر ووٹ دیا، انہوں نے مینڈیٹ چوری ہونے کے اوپر، مبینہ طور کے اوپر مینڈیٹ کے سٹول ہونے کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ ایز اے فیلو بات کر سکتے ہیں، وہ تک آپ نے نہیں کی، اور پھر تمام تر توپوں کا اور لانتوں کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ تو پھر پبلک کے پاس، جو کہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، جو کہ پبلک یعنی عوام کی اکثریت ہے، جو پارٹی یہ کلیم کرتی ہے، جو کہ پارٹی نہیں رہی، حالات یہ ہیں پارٹی نہیں رہی، اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا انہوں نے۔ پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ اکثریتی اراکین اسمبلی جیتنے والی جماعت ہے، تو اس سے متعلق ایک لفظ نہیں بولا گیا، اور اس کے بعد پھر تانے کسے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر ریاکشن تو آئے گا، پبلک کا ریاکشن تو آئے گا، اور پبلک کا ریاکشن بڑا جینون ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس منظار میں شیر افضل خان مروت صاحب بہہ جاتے ہیں۔ شیر افضل خان مروت صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے یہ ذرا سن لیجئے گا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں، شاہد آفریدی کیوں؟
اب شاہد آفریدی کے 9 مئی کو ایک مبینہ بیان کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ میں نے شاہد آفریدی کے خلاف مجھ سے منسوب چند بیانات دیکھے، اس لیے ہمیں جھوٹی خبروں کی تردید کرنی چاہیے۔ مجھے شاہد آفریدی کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ عناصر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ شیر افضل مروت صاحب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ شاہد آفریدی ایک زندہ لیجنڈ ہے، ایک پشتون آفریدی جو پاکستان کا ہیرو رہا۔ میں آفریدیوں سے ان کی بہت سی خوبیوں سے متاثر ہوں اور شاید شہریار آفریدی اور شاہد آفریدی ہمیشہ میرے ہیرو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شاہد آفریدی عمران خان کو ایک خاص احترام میں رکھتے ہیں اور شاہد آفریدی کے خلاف پروپیگنڈا ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے جو ان کے ساتھ ذاتی سکور طے کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے اس میں ذاتی سکور کہاں سے آ گیا بھائی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیموں سے گزارش ہے کہ شاہد آفریدی کے بارے میں اچھی باتیں پھیلائیں۔ ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے پر بھی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تیزی سے رد عمل، یہ جملے دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یو آر ناٹ بیانڈ عمران خان، یو آر ناٹ بیانڈ ٹیم آف عمران خان، مطلب تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افراد کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم میں اس طرح کی نادانستہ شرکت کو ہمیشہ جلد از جلد روک دیا جانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہوں کہ شاہد آفریدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول ہے اور مجھے اس پر دلی افسوس ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد بہت سارے ایسے سٹیٹمنٹس آئے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ میں ایک ایک اگر پڑھنے بیٹھ جاؤں تو آپ ہل جائیں گے۔ میں ان ٹویٹر ہینڈلز کے نام لے دیتا ہوں۔ صلاح الدین صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، انہوں نے میڈی ٹویٹس نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، مدیحہ احمد نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، انم شیخ، زبیر الدین، یاسین ثانی اور اسمارہ، عمر فاروق، واصف کاظمی، ان سب لوگوں نے شیر افضل مروت کو، اور ایک لمبی لسٹ ہے، میں سب کا تذکرہ یہاں پر نہیں کر سکتا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں علی محمد خان صاحب کے اوپر۔ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کا ٹویٹ کریں گے۔ کہتے ہیں ایک ملک جس میں نوجوان نسل کے پاس ہیروز پہلے ہی کم رہ گئے ہیں جن کو دیکھ کر وہ زندگی میں بڑا نام پیدا کرے، ہمیں قومی ہیروز کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے حد احتیاط برتنی چاہیے۔ قومی ہیروز قومی اثاثے کی طرح ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ملک کی خاطر ان کو درگزر کرنا چاہیے۔ ان کی کسی غلطی کی بجائے عظیم خدمات یاد رکھنی چاہیے انہوں نے ملک و قوم کے لیے اپنے وقت پہ سر انجام دی۔ عمران خان صاحب اور شاہد آفریدی دونوں قومی ہیروز ہیں۔ شاہد آفریدی نے ہمیشہ عمران خان کو اپنا ہیرو مانا ہے اور بارہا اس بات کا اظہار بھی برملا کیا کہ خان صاحب کو دیکھ کر انہیں کرکٹ شروع کی، اور اگر عمران خان نہ ہوتے تو شاید وہ بھی کرکٹ نہ کھیلتے۔ باقی خان صاحب ایک عظیم قومی ہیرو کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر، سب سے بڑے سماجی کارکنوں کے چند نامور لیڈران میں سے ایک ہیں۔ ایک دن دنیا ان کو مانتی ہے، ان کی اہمیت امت مسلمہ میں بہت ہے۔ شاہد آفریدی کا صاحب کا عمران خان صاحب کو مقابلہ نہیں، نہ ہی قوم آفریدی صاحب کو رول ماڈل دیکھتی، اور شاہد آفریدی پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ بول گئے۔ اس سے لگ یہ رہا تھا کہ وہ جو ڈسٹ ہے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس ساری سچویشن کے اندر انہوں نے تمام تر، یہ دونوں شخصیات تمام تر جو لعنتوں کا رخ ہے وہ اپنی جانب موڑ لیا ہے، اور انتہائی افسوسناک ہے، لیکن حالات بہرحال یہی ہیں۔ یہ قاسم سوری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی۔ وہ لکھتے ہیں شاہد آفریدی کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ بڑا انسان بننا آسان ہے، لیکن بڑا انسان بن کے اپنے اندر سے چھوٹا انسان نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شاہد آفریدی کا تعلق بھی بے شمار لوگوں کی طرح دور حاضر کے اہل کوفہ میں ہوتا ہے جو سخت تو جانتے ہیں لیکن اپنے مالی مفاد کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکے ہیں تاکہ کچھ نظر نہ آئے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شدید ریاکشن ہے، بہت شدید رد عمل ہے۔ آج کے اگر ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈز دیکھ لیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے جو ٹاپ پہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے دیٹ از آفریدی، اس کے بعد مروت ٹرینڈ کر رہا ہے، اس کے بعد علی محمد خان ٹرینڈ کر رہا ہے۔ حالانکہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی وار چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ تو 100 باتوں کی ایک بات یہ بتانا ضروری تھی کہ پی ٹی آئی کے جو بڑے ہرکارے ہیں وہ یہ جان لیں آفریدی نے تو جو کیا ان کے ساتھ تو جو پبلک کر رہی ہے اور بڑے بڑے ہیروز کو زیرو بنا چکے۔ اب جواد احمد، یہ تصویر ایک اور دکھا دیتا ہوں، جواد احمد یہ سپر سٹار تھے، ان کے گانوں کے اوپر لوگ مرتے تھے۔ پھر ایک وقت میں جو انہوں نے زہر اگلنا شروع کیا عمران خان صاحب کے خلاف، مجھے تو ایسا لگتا تھا، ویسے تو ایک اچھی شخصیت ہے جواد، لیکن وہ جس طرح زہر اگلتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ذاتی اناد ہے ان کا آپس میں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کے کانسرٹ میں لوگ جانا بند ہو گئے، ان کے ٹویٹر کے اوپر ان کو جو لان تان ہونا شروع ہوئی وہ ہم نے دیکھ لی۔ ہیرا مانی کا آپ نام دیکھ لیں تو لالا نے جو کیا وہ اس کا بھگتان بھگت رہے۔ باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے یا ان کی سوشل میڈیا یا ٹائیگر ٹیم سے
بیانڈ سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ سے پہلے بھی بڑی بڑی شخصیات نے اپنے آپ کو اس لیول پر رکھ کر سوچا کہ ہم کریکٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کریکشن کا مارجن ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کی کریکشن جس میں یہ شائبہ آئے کہ آپ کسی اور ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں ہے، وچ دے وچولے ہو، دونوں طرفوں کھیل رہے ہو، تو اس صورتحال کے اندر حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور پبلک نے رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کریکشن کا مارجن ضرور رکھیں، جہاں پہ بھی ہوں کریکشن کا مارجن رکھیں، لیکن آپ نے کبھی زندگی میں اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ میرا نظریہ ہے نا، میں نے ولاگز دینے ہیں تو اس پیٹرن کے اوپر دینے ہیں اور میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے مجھے کسی چینل سے کتنی بڑی آفر کیوں نہ آ جائے، چاہے مجھے کتنے ہی بڑے تمغوں کے لیے نامینیٹ کیوں نہ کر دیا، نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے بات، تمغوں کا بھی حال ہم نے یہ کر دیا ہے کہ اب کوڑی کے بھاؤ بکتے ہیں بھائی، معذرت کے ساتھ۔ ولاگ سے اتنے ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔